हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में तीन बड़ी खबरें आपको देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चीनी शहर तियाजिन में, जहां पर बड़े रहनुमा जो कि अमेरिका मुखालिफ तस्वर किए जाते हैं वो इकट्ठे हुए हैं। इस इकट्ठ का क्या मकसद था? क्या अमरीकी मुफादात इस खत्ते में ख़त्म हो रहे हैं और अमरीकी इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा है? पाकिस्तान और भारत के हवाले से क्या अहम पैगाम था? अंदर की बात आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन अहम ओहदों पर पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनको तैनात नहीं किया जा रहा। अहम ओहदे खाली हैं। कौन से ओहदे खाली हैं, बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं, ये आपको बताएंगे। फिर हम आएंगे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ ब्लू एरिया, यहाँ पर एक पार्किंग प्लाजा तैयार किया जाना था, तामीर किया जाना था, मगर उसके साथ क्या हुआ, इसके ऊपर आपको दिलचस्प हकायक बताएंगे। तो आइए बातचीत का आगाज करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। एजाज, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ला आया है, पाकिस्तान में फ्लड्स हैं, तो दिल बड़ा उदास है। अफ़गानिस्तान के ज़ाहिर है हमारे सैकड़ों उसमें जो है लोग जहाँ भाग हुए हैं, उनकी जाने गई हैं, और क्योंकि गहराई कम थी ज़ल्ज़ले की तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी इलाके तो मलिया मेट हो गए, सफ़ा हस्ती से मिट गए। तो हमारे दिल रंजीदा हैं अपने पड़ोसी भाइयों के लिए, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी जो इमदाद है वो भी एक्सटेंड करेगा एक ऐसे वक्त में जबकि ख़ुद हम सैलाब की तबाहकारियों से निपट रहे हैं। और बाकी आप के पास तो आज कोई काफ़ी सारा ज़ख़ीरा है खबरों जी। का। आसिफ, मैं सबसे पहले बात करूँगा चीनी शहर तियाजिन में, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास मुनक़्क़द हुआ, और आपको पता है वहाँ पर अहम तरीन रहनुमा मौजूद थे। आप बात करेंगे चीन के सदर शी जिनपिंग की, उनकी मेज़बानी में ये सब कुछ हो रहा था, वो तो होना ही था उन्होंने। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो कि अमेरिका की, जैसे कहते हैं अमेरिका को खटकते हैं, यूरोप को खटकते हैं, अमेरिका से ज़्यादा यूरोप को खटकते हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। फिर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एम्बैरस करते हैं। फिर इन दोनों के साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे। दीगर जो एससीओ ममालिक के सरबराहान वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये जो तीन रहनुमा जिनका मैंने पहले नाम लिया है, ये तीन रहनुमा वो हैं जो कि अमेरिका मुखालिफ तस्वर किए जाते हैं, या अमेरिका इन ममालिक के साथ अपना कंपटीशन ख्याल करता है। तो इसमें एक तो ये है कि ये बड़ा गैर मामूली इकट्ठ था। इसमें आप देखिए कि एक तस्वीर है जिसमें शी जिनपिंग जो कि चीन के सरबराह हैं, वो व्लादिमीर पुतिन और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ खुशगपियाँ लगा रहे हैं। आपको पता है कि भारत जो है वो ख़ुद चीन पे बड़ी तनकीद किया करता था, और अब भारत जो है उसी चीन के पास जा रहा है, और भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीन का दौरा कर रहे हैं, गो के एससीओ है। लेकिन आपको पता है कि अब भारत जो है, अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ लगाया उन पे, अमेरिकी सदर जिस तरह एम्बैरसमेंट दे रहे हैं मोदी साहब को, और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा करना था भारत का, वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, और इसी मौके पे वो खबर आई। जी, उसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम थी, कोई शक ही नहीं। और फिर आप देखें कि जब ये एससीओ इजलास ख़त्म हुआ, इससे पहले एससीओ इजलास से पहले जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने मुलाकात की व्लादिमीर पुतिन से जो कि रशिया के सरबराह हैं, और फिर ये इकट्ठे गए एससीओ में, एक ही सवारी के ऊपर ये इकट्ठे गए। तो उसकी तस्वीर जारी की मोदी साहब ने, और ट्वीट किया कि मैं और पुतिन जो है इकट्ठे गए हैं। ये जो तस्वीर जारी कर रहे हैं ना आसिफ, ये इसके बड़े डिप्लोमेटिक मीनिंग है। ये तस्वीर जारी की गई, अपनी ऑडियंसेस की कम है, अमरीकी ऑडियंसेस की ज़्यादा है। लेकिन इसमें आसिफ जो शंघाई ताउन तंजीम का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के हवाले से भी वो बड़ी डेवलपमेंट है, और हिंदुस्तान के हवाले से भी डेवलपमेंट है, गज़ा के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो मैंने आपको तीन बता दिए, तीनों रहनुमा शी जिनपिंग, मोदी साहब और पुतिन, तो ये तीनों जो इकट्ठे होना है ना, इनका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि इस खित्ते में, साउथ एशिया में, हम अमेरिका का असर रसूख कम करें।
لیکن امریکہ کا اثر و رسوخ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک پاکستان اور بھارت ایک پیج پہ نہیں آتے، ظاہر ہے جب تک دونوں کے مذاکرات نہیں ہوتے۔ تو جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا آصف، ویسے تو اس میں بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تجارت کے حوالے سے تعاون پر بات کی ہے، لیکن ایک جو موضوع ہے وہ ہے انسداد دہشت گردی کا۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اس جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں 3 اہم واقعات کا ذکر کیا گیا۔ 22 اپریل کو پہلگام کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے جو کہ بھارت میں ہوا ہے اور پاکستان بھی اس کی مذمت کرتا ہے۔ پھر 10 مارچ کو 22 اپریل سے پہلے جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے بلوچستان میں، اس کی مذمت کی ہے۔ پھر خزدار میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ اور پھر ایک اور اہم پیغام ہے اس میں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم دہشت گردی کی کسی بھی قسم کی مذمت کرتے ہیں، دوسری ہم ریاستوں کی حمایت کرتے ہیں، ریاستوں کے باہمی تعاون کی بات کرتے ہیں، اور جو دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں اور علیحدگی کی جو تحریکیں جاری ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ علیحدگی کی جو تحریکیں جاری ہیں، ہم بیسکلی انہوں نے پیغام دیا ہم ان کو بھی نہیں مانتے، یہ بیسکلی ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ تو اب علیحدگی کی تحریک کے مطلب کیا ہے کہ بلوچستان میں بھی بعض عناصر بات کر رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو علیحدہ ہونا ہے، تو ان کو بھی ایک میسج دیا گیا اس پلیٹ فارم سے، اور ٹیکنیکلی یہ کشمیر میں بھی میسج آتا ہے۔ تو یہ بڑا غیر معمولی پیغام ہے۔ یہ مشرقی پنجاب میں بھی میسج آتا ہے، یہ مشرقی پیغام پہ پنجاب میں بھی میسج آتا ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ تو یہ میرے خیال میں بٹوین دا لائنز یہ میسج دیا گیا ہے پاکستان کو بھی اور بھارت کو بھی، کہ جو بھارت الزام لگاتا ہے نا کہ پاکستان ہمارے ادھر علیحدگی کی کوئی تحریک چلا رہا ہے، اور پاکستان کہتا ہے، اور ہم نے بندے بھی آپ کو پتہ ہے کچھ گرفتار بھی کیے ہیں، کہ ہندوستان بھی یہاں پر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ملکوں کو انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑا ہے کہ بھائی یہ کام بند کر دیں، یہ کام بند کر دیں، تعاون کریں اور مل کر آگے چلیں اگر خطے نے چلنا ہے۔ اور یہ آصف ممکن نہیں ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اس خطے میں اوورآل امن نہیں ہو سکتا، اوورآل امن نہیں ہو سکتا۔ اور دونوں کا بیٹھنا اس لیے ضروری ہے کہ نیچر کی بھی کال ہے۔ آپ دیکھیں فلڈ آ رہے ہیں، فلڈ کے اوپر ہمارا تعاون اس طرح سے نہیں ہے، ہندوستان کی طرف سے ہماری طرف جو تعاون تھا پہلے تو پوری ڈیٹیل بتائی جاتی تھی نا کہ اتنے کیوسک پانی یہ ہے، اب وہ بات نہیں، ڈپلومیٹکلی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ اچھا اعزاز، میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مجھے انڈیا کی پوزیشن پہ بڑی نا حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ انڈیا کے بیانات کل تک موجود ہیں کہ ہم تو چائنا کے ساتھ مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم خطے کے چودھری ہیں، اور ابھی یہ اس بات کو بھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں قومی سلامتی کے مشیر بھی گئے تھے سارے ملکوں کے، اور وہاں پہ انڈیا نے اعلامیے پہ دستخط بھی نہیں کیے تھے اور اینڈ پہ چلے گئے تھے کہ کیوں، اور دوبارہ بولنے کی کوشش کی تھی جب انہیں موقع نہیں دیا گیا تو وہ چلے بھی گئے تھے، لیکن ایک دم انہوں نے ایک موو کی، اور اب ان کے پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں اور سارے وہاں پہ اعلامیوں پہ دستخط بھی ہو رہے ہیں، اور وہ بیسیکلی انڈیا امریکہ کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے پہ ٹیرف اور اس طرح کی سرد مہری رکھیں گے تو پھر ہم اپنا بلاک چینج کر رہے ہیں۔ اور وہ بیسیکلی جس طرح ماضی میں دونوں بلاکس سے مزے لیتا رہا، رشیا سے بھی اور امریکہ سے بھی، اور دونوں کو یہ تاثر دیتا رہا کہ میں آپ کے پینل پہ ہوں۔ امریکہ اور رشیا کے ساتھ بڑے بیلنس تعلقات لے کے انڈیا چلتا رہا، اور دونوں کو یہ تاثر دیتا رہا کہ میں آپ کے بلاک میں ہوں۔ میرا خیال ہے یہ اسی طرح کی ایک بڑی سمارٹ موو ہے ان کے سفارتی لوگوں کی کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنا تبت کا، پاکستان کے ساتھ حالیہ سٹینڈ آف کے سارے معاملات کو ایک طرف رکھ کے دوڑ کے اس بس کو انہوں نے پکڑ لیا جس میں خطے کے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہاں جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں، اور کیونکہ ان کے بزنس ٹیکس بھی چائنا کے ساتھ سب سے زیادہ جڑے ہیں، کیونکہ 1.5 ارب آبادی انڈیا کی، 1.5 ارب آبادی چائنا کی، تو 7 ارب میں سے 3 ارب تو آدھی دنیا تو ادھر بستی ہے۔ تو اگر یہ ملک واقعی قریب آتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، تو یہ تو ہم آدھی آبادی کو سے زیادہ اس کو کراس کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارے مفاد کا دفاع ہوتا ہے تو ریئلی ایکچولی جو خط غربت سے نیچے لوگ ہیں وہ بھی سب سے زیادہ یہیں پہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تو بڑی ون ون سچویشن ہو جائے گی، لیکن اس میں جو مجھے ایک لگتا ہے وہ انڈیا کی جو ایک موو سمارٹ ہے، یہ زیادہ مجھے ڈپلومیٹک زیادہ لگتی ہے، اور
اس میں اس کی حقیقت کم لگتی ہے اور ایک تاثر وہ زیادہ دے رہے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ جا رہے ہیں. چائنا کو آج دیکھیں انہوں نے بڑا مان بھی لیا, موقع دیکھ کے انہوں نے فوراً ان کو مان لیا. اور پاکستان کو جہاں وہ پانی کی اطلاع دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کو بتایا ہے, تو وہاں وہ ہمارے ساتھ اس پہ سائن بھی کرتے ہیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ. آصف, اس میں میں نا بھارتی پرائم منسٹر مودی جو ہے ظاہر ہے وہ 1.5 ارب لوگوں کے پرائم منسٹر ہیں, ان کی ایک پوزیشن ہے, لیکن میں تھوڑا سا ان کے طریقہ کار سے تھوڑا اتفاق نہیں کرتا. میرے خیال میں انہوں نے ذہن بنا رکھا ہے کہ وہ پاکستان سے نہیں بات کرنا چاہتے, اظہار بھی کیا انہوں نے, پھر وہ جنگ میں جو کچھ ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم چین کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں, چین پاکستان سے تعاون نہ کرے, نیوٹرل کر لے, ان کو اکیلا کر دیں پاکستان کو. یعنی کہ جو خطے میں بڑے ممالک آپس میں مل جائیں, جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو دبائیں. لیکن پاکستان از اے ڈفرنٹ بال گیم. یعنی کہ آپ دیکھیں پاکستان میں کے پاس ایٹم بم ہے, پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے, پاکستان کے پاس جو کنونشنل وارفیئر ہے وہ بھی ہے, اور انہوں نے لڑ کے بتایا اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے وہ امریکہ اور چائنا دونوں کے لیے بہت ہے, دونوں کے لیے. کوئی ہم ایسے ارریلیونٹ ملک نہیں ہے کہ چلیں گنتی میں ہم بھی آگے. ہماری ایک پوزیشن ہے وسط ایشیائی ریاستوں تک جانے کے لیے, چائنا کے سمندر تک جانے کے لیے. تو چائنا کے لیے بھی بڑا مشکل ہے پاکستان کو نظر انداز کر کے انڈیا کے ساتھ دوستی بڑھانا, اور امریکہ کے لیے بھی پاکستان کی اہمیت کئی دہائیوں سے جو ہے نا وہ اہم رہی ہے. تو قدرت ہمارے پہ مہربان ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ کے اوپر موجود ہیں کہ ہمیں نظر انداز کرنا مشکل ہے. لیکن ہماری دوسری طرف ساتھ ہی یہ خواہش بھی ہے کہ خطے کے ملک اگر اکٹھے ہو جائیں جینونلی, اور ادھر سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے, افلاس کا خاتمہ ہو جائے, یہاں سے جو ہے وہ جو تعلیم ہے وہ سب کو ملے, بنیادی ضروریات ملے, تو کیا یہ اچھا ہو جائے. بالکل کوئی شک ہی نہیں, بالکل کوئی شک ہی نہیں. تو اعزاز, یہ تو میرا خیال ہے اس پہ تو کافی بات ہو گئی. تو بڑی آپ نے ہمیں حیران کن بات بتائی ہے کہ وار آن ٹیرر کے ہم لڑ رہے ہیں, اور جو فرنٹ لائن لا انفورسنگ ایجنسی پولیس ہوتی ہے جو ہر آپریشن میں ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی اسی نے ایف آئی آر تو وہیں پہ ہوتی ہے تھانے میں, ان کے لوگ بھی ساتھ جاتے ہیں, چاہے کمانڈوز آرمی کے بھی ساتھ ہوں, چاہے ایف سی ہو, رینجر ہو, پولیس کے کمانڈوز بھی ہوتے ہیں, پولیس کے لوگ بھی. تو اہم پوسٹیں خالی ہیں, تو کون کون سی پوسٹیں خالی ہیں؟ آصف, یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک تو ہمارے کرم فرما مختلف بیوروکریسی کے اداروں میں بھی ہیں. تو اگلے دن ہم بیوروکریسی کے والے سے جو بات کر رہے تھے, ایک کرم فرما نے ہماری توجہ دلائی, اور بڑی رائٹ توجہ دلائی, کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے آئی جی بلوچستان کی طرف دیکھا ہے. تو میں نے کہا جی نہیں, ہم نہیں اس کے اوپر پروگرام کر سکے. اور یہ کتنی اہم بات ہے آصف کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بعض عناصر علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں, بعض عناصر پاکستان کے عوام کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, دوسرے صوبوں سے آنے والے بالخصوص پنجاب سے, سندھ سے آنے والے جو لوگ بلوچستان ٹریول کرتے ہیں ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے. پھر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز یا سیکیورٹی کے ادارے کہتے ہیں جی ہماری فوج کے اوپر فائر ہوتا ہے, یہی کہا جاتا ہے. اور بلوچستان میں جو پولیس ہے وہ کتنا کلیدی ادارہ ہے, کلیدی ادارہ ہے, فرنٹ لائن فورس تو پولیس ہے, باقی ادارے تو پیچھے ہیں. اب وہ الگ بات ہے, پاور کس کی زیادہ ہے وہ ایک ٹوٹل الگ بات ہے, لیکن ایک کمانڈر تو ہے پولیس کا. آپ کو پتہ ہے اگست کے پہلے ہفتے سے معظم جا جو ہے پولیس کے افسر, وہ آئی جی تھے, وہ ریٹائر ہو چکے. اگست کے 4-5 اگست کو وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے. آج میں اور آپ ستمبر کے مہینے میں بیٹھے ہیں, پہلے ویک میں بیٹھے ہیں, ابھی تک وہاں پر آئی جی بلوچستان تعینات نہیں ہوا. بھئی یہ تو وہ جگہ تھی جہاں پر اس مورچے کو تو آپ نے خالی نہیں چھوڑنا تھا. یہاں پر تو اگر آپ نے تعیناتی کرنی تھی تو 2 ماہ پہلے کر لیتے, 15 دن پہلے کر لیتے. ابھی تک آپ آئی جی بلوچستان تعینات نہیں کر سکے. اور صورتحال آصف یہ ہے کہ جو آئی جی لیول کی جو گریڈ 22 کی کہ اس وقت جو افسران ہیں وہ 13 ہیں, 15 ہوتے ہیں لیکن اس وقت 13 افسران ہیں. 2 ترقی نہیں دی گئی, 60 کے قریب ہے, ایڈیشنل آئی جیز بھی 60 کے قریب ہے. مگر حیران کن بات ہے کہ بلوچستان کا آئی جی ابھی تک نہیں لگ رہا. بھی کیا کوئی لوگ ختم ہو گئے ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ. اگر آپ نے معظم جا انصاری کو, یہ بلوچستان ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اگر آپ نے ان کو رکھنا تھا تو آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیتے, کیونکہ اب تو ایکسٹینشن کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا نا اس ملک میں. ٹھیک ہے, اب تو ہر بندے ایکسٹینشن ہے, لیکن
पुलिस का पहले आइडियल बात तो ये थी कि सर्विंग पुलिस ऑफिसर को लगाते आप, नहीं लगाया। अच्छा चलें, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आसिफ, मुझे ये जान के बड़ा दुख हुआ कि एक बड़ी टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी तैनात थे वजारत दाखिला में, सुहेल ताजिक, आपको पता है उन्हें OSD बना दिया गया। इस प्रोग्राम में हमने खबर दी थी, बल्कि आपने ही बताया था कि एक सर्विंग फौजी अफसर को मेजर जनरल नूर वली को तैनात किया जा रहा है। उस वक्त तो हमने सिर्फ बताया था कि मेजर जनरल आएंगे, जी हाँ, और नाम तो जाहिर है वो बाद में उनका आया है, लेकिन उस वक्त फैसला हुआ था कि यहाँ पे सर्विंग ऑफिसर जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी आएंगे। जी हाँ। अच्छा, सर्विंग ऑफिसर जो फ़ौज के हैं उनको लगाने का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि यहाँ पर सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये FC हो गई, रेंजर्स हो गई, इसी तरह के जो बाकी इदारे हो गए, ये सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी आती हैं ना वजारत दाखिला के। तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक मीटिंग की है, तो उसमें बताया कि देखें सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जो इशूज़ हैं उनको एक फ़ौजी अफसर ही समझ सकता है, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। ये कॉन्सेप्ट का है कि उन्होंने लगाया गया है। लेकिन एक इंतहाई टैलेंटेड अफसर सुहेल ताजिक, अब सुहेल ताजिक पता है कौन है आसिफ? सुहेल ताजिक वो अफसर हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की तहकीकात की, FIA में जो थे, जिन्होंने मुंबई अटैक केस की तहकीकात की, जो कि IG रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के, जो कि स्पेशल ब्रांच पंजाब के हेड रह चुके हैं, जो कि पेशावर में खिदमत, खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर कत्ल की तहकीकात में क्या उन्होंने बताया? आसिफ, जो बेनज़ीर भुट्टो कत्ल की जो तहकीकात हैं उसका आपको पता है ऑफिसर्स भी बदलते रहे, लेकिन जो इनिशियल जो तहकीकात थी उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया था उनके अपने बॉसेस के साथ कि तालिबान उसमें मुलव्वस हैं। उन्होंने तालिबान के जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जो शुरू में एतजाज़ शाह पकड़ा गया था, मैं शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ, बाद में तो आपको पता है इन्वेस्टिगेटर्स भी बदलते रहे ना। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके इनिशियली बताया था कि ये तालिबान इसमें मुलव्वस है। उसके पीछे क्या है वो तो आपको पता है। फिर यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड भी आई, UN भी आ गई, एक इंक्वायरी दूसरी इंक्वायरी। बेनज़ीर कत्ल की तहकीकात में से जो कुछ हमने निकाला है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम उसे कोट करें, वैसे मैं ज़िम्नन एक बात कर। खैर, अब क्या ये ताजिक साहब को इन्होंने, अब ताजिक जो सुहेल ताजिक हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी थे यहाँ पर। अच्छा, और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि सुहेल ताजिक उन ऑफिसर्स में शामिल है जिनकी काम की वजह से, आज़ाद कश्मीर में जिनके काम की वजह से इनको बाकायदा खुफिया एजेंसियों की तरफ से, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट दिया गया था इन राइटिंग कि आपको भारतीय जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो टारगेट कर सकती है। इनके नाम का एक अलर्ट निकला हुआ है, ये मुझे ज़ाती तौर पे पता है, इस बैकग्राउंड का मुझे पता है कि आपको पता है जब अलर्ट निकलते हैं तो वो मुख्तलिफ इदारों में, पुलिस में जाते हैं कि ये फ़लाँ बंदे के बारे में अलर्ट है। मैंने वो अलर्ट इत्तफाक से वो पढ़ा हुआ है कि जो सुहेल ताजिक के बारे में निकला था। अब अच्छा, सुहेल ताजिक बाकी एजाज़ कौन सी पोस्टें खाली हैं? एक तो ये है कि सुहेल ताजिक को आपने OSD बना दिया, विच इज़ मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती है। एक टैलेंटेड अफसर से आप महफूज है। एक और पोस्ट होती है आसिफ, वो है नेशनल पुलिस ब्यूरो की। आपको पता है बड़ी अहम है ये नेशनल पुलिस ब्यूरो जो है। इसको हमने एक्टिवेट नहीं किया सक्सेसिव हुकूमतों ने। ये आप ये समझिएगा पुलिस सर्विस का GHQ ये है। GHQ इसकी अहमियत ये है, बिल्कुल सही। यहाँ पर कोई भी जो अफसर है वो आके से एक्टिवेट करे तो वो इसमें कमाल कर सकता है। आप देखें डॉक्टर शुएब सडल इसके DG रहे, तारिक खोसा वो इसके DG रहे, यानी कि स्टॉलवार्ट्स अपने अदारे मिसाल बना के मिसालें, ठीक है। इस अदारे का जो सरबराह है वो नहीं लगा। अब अगर आप चले जाएं नेक्टा में, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेक्टा के सरबराह हैं जवाद डोगर साहब, रीजनेबल अफसर हैं, लेकिन नेक्टा के अंदर एक नेशनल फ्यूजन सेंटर भी एक करके एक अदारा बनाया गया हुआ है जिसके सरबराह एक ब्रिगेडियर साहब हैं। ज़ाहिर है ब्रिगेडियर साहब हैं तो टेक्निकली वो जो नेशनल फ्यूजन अथॉरिटी अदारा है वो अब नेक्टा को चला रहा है। इंस्टेड होना तो ये चाहिए था ना नेक्टा चलाता, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। लेकिन अब वहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना पावर की स्ट्रगल है, और पावर आपको पता है कहाँ पे लाए करती है। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या ब्यूरोक्रेट हैं
وہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے نیکٹا کے بعض افسر وہ نیکٹا چھوڑ گئے اسی وجہ سے کہ جو نیکٹا کے جو سربراہ ہیں ان کی کمانڈ میں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سرونگ پولیس آفسر جو رسپیکٹیبل بھی ہو, جو کمانڈ کرنا بھی جانتا ہو, میں جواد ڈوگر کی بات کر رہا ہوں, تو ان کو جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا پوری فل بیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے, بیکنگ آپ کو پتہ ہے انٹیریئر منسٹری نے ہی دینی ہے نا, تو وہ ادارہ بھی جو نیکٹا کا ادارہ ہے وہ بھی پراپرلی جسے کہیں نا کہ فنکشنل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کوئی اور چیزیں چلانے کی کوشش کرتا ہے. آلدو کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نیکٹا کے اپنے لوگ ڈوگر صاحب اور یہ لوگ اپنا اسرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کام کر سکتے ہیں. تو یہ وہ مین ادارے ہیں جن کے یا تو سربراہان ہی نہیں ہیں, اور اگر سربراہان ہیں تو ان کو پیرالائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ ہماری سیریسنیس ہے اس ملک میں ٹیررزم کو فائٹ کرنے کی, کہ نیکٹا جیسا ادارہ ہے اس کے وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. بلوچستان جیسا ایک سینسٹیو ادارہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی علیحدگی کی ایک تحریک چل رہی ہے, وہاں کا آئی جی آپ نہیں لگا رہے, اور وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری لیول کے جو سینئر آفسر تھے پولیس کے ان کو اٹھا دیا گیا. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے, میرے اور آپ کے دیکھے کی بات ہے, کمال شاہ ہوا کرتے تھے سیکرٹری. یہ جو سیکرٹری جی اعزاز, یہ بات میرا خیال ہے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, لیکن آپ دیکھیے گا ابھی تو سپتمبر سٹارٹ ہوا ہے نا, دسمبر میں آپ اور میں بیٹھ کے گنیں گے کہ کتنے محکمے باقی بچے ہیں جس میں سرونگ آفسرز آنے رہ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, جو ہمیں معلومات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں. جی جی. اچھا, آپ نے بات کی نا طارق کھوسہ صاحب کی, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں اور ہے بڑی دلچسپ. ٹھیک ہے. بات اس طرح ہے کہ میں ایک نیوز پیپر میں کام کر رہا تھا, تو مجھے کسی سورس سے پتہ چلا, کیونکہ نیشنل پولیس بیورو کا ہی ایک کام ہے اپنے پولیس اور ان کی فیملیوں کی ویلفیئر بھی, کوآرڈینیشن بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ایک کام یہ بھی ہے. تو مجھے ایک ایسے گھر جانے کا اتفاق ہوا جو 3 مرلے کا تھا, اور ایک ایس پی صاحب تھے سندھ کے, ان کی بیٹی نے وہ گھر بنایا تھا. بیٹی نے اس طرح گھر بنایا کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 1980 میں, مجھے انہوں نے وہ تصویر بھی دکھائی اپنے والد کی, اور انہوں نے کہا جی کہ اس بچی نے جب پہلے دن میری ملاقات ہوئی تو وہ رو رہی تھی, اور اس نے کہا کہ جی میرا یہ گھر جو ہے نا اس کا آرڈر آ گیا نیلامی کا, ہاؤس بلڈنگ کی طرف سے, میں نے لون لیا تھا ان سے, تو مجھے صرف ان سے تھوڑا ٹائم لے دیں, میں یہ گھر بیچ کے میں ان کا سارا لون دوں گی, جو ریمیننگ پیسے ہیں 3,17,000 روپے تھے, لیکن مجھے اگر ٹائم مل جائے تو میں اس کو بیچ سکوں اور میرے پھر کچھ پیسے بچ جائیں گے. تو میں نے اس سے پوچھی کہانی کیا, اس نے مجھے والد کی تصویر دکھائی ایس پی صاحب کی, 1980 میں ڈیتھ ہوئی تھی. اس نے کہا والد کی ڈیتھ ہوئی, میں سب سے بڑی بہن تھی 6 بہنوں میں, 6 ماہ کے بعد والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, کسی بندے نے ترس کھا کے مجھے ایک بینک میں بھرتی کر دی. میں نے بینک میں جاب, چھوٹی سی جاب تھی 5ویں گریڈ میں, میں اس سے اپنی فیملی پال رہی تھی, اپنی بہنوں کو پال رہی تھی, گھر چلا رہی تھی. ایک بہن کی شادی کی, اس کی 2 بچیاں بھی ہوئیں, لیکن اس کو کینسر ہو گیا اور ڈیتھ ہو گئی, وہ بچیاں بھی واپس میرے پاس دے گیا ہمارا بہنوئی. تو میں نے ہاؤس بلڈنگ سے لون لے کے نا ایک چھوٹا سے گھر بنایا. میں اس کی قسطیں دیتی رہتی تھی, روٹین میں جو بنتی تھی میری ذمہ تھی, میں اپنا گھر بھی چلا رہی تھی. ہمارے پہ تلوار تب ٹوٹی جب میاں صاحب کے دور کا وہ کہہ رہی تھی کہ بینک کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہوئی. بڑی مجھے ایشورنسز دی گئیں, لیکن اینڈ آف دی ڈے مجھے ان ملازمین میں نکال دیا گیا جو شارٹ لسٹنگ میں, وہ بڑی رو رہی تھی بیچاری اس بات پہ, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ادھر ہی ایک باثر فیملی کے بچے کو 90,000 روپے پہ رکھا گیا, جو نابینا تھا, اسپیشل ایبلٹی والے بچے کو, وہ کمپیوٹر پہ کام کرتا تھا, لیکن میری جو تنخواہ تھی وہ 12,000 روپے تھی. تو لیکن وہ مجھے نکال دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہائرنگز ہوئی وہ, تو خیر اس بچی نے, اس نے کہا جی کہ اس کے بعد میری قسطیں بھی ڈاؤن ہونی شروع ہو گئیں, اور اب یہ صورتحال ہے کہ مجھے فائنل نوٹس آیا. اچھا اعزاز, میں نے نا آ کے ایک فیلنگ تھی میرے اندر بھی ایک اس چیز کی, میں نے ایک آ کے سٹوری لکھی, سٹوری بیک پیج پہ شائع ہوئی جوئیں, اور میں نے ان کی ساری بچیوں کی روداد لکھی. تو آپ بلیو کریں گے کہ طارق کھوسہ صاحب کا دور تھا, ڈائریکٹر کمیونٹی ویلفیئر کا مجھے فون آ گیا صبح. انہوں نے کہا بھائی یہ بچیاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا یار ان کا ایڈریس تو میرے پاس وہاں پڑا ہوا ہے, میں آپ کو آفس جا رہا ہوں تو میں آپ کو بھیجتا ہوں. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا آپ پہنچے آفس؟ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں پہنچا. انہوں نے کہا یار آپ مجھے زبانی سمجھائیں, مجھے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے آج ہی رپورٹ دو. تو میں نے انہیں ایڈریس سمجھایا, وہ وہاں چلے گئے. بڑی بہن تو ایک شاپ پہ کام کرتی تھی بیچاری, وہ تو رات کو آتی تھی, صبح 9 سے رات 9 تک.
تو چھوٹی بہنوں سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ بہن آ کے پیپر دے گی، تو انہوں نے کہا کہ آپ چائے پئیں، انہوں نے کہا میرے پہ حرام ہے میں اس گھر سے اگر پانی بھی پیوں کہ آپ بچے اتنی مشکل میں یہاں رہ رہے ہو اور میں آپ سے چائے پیوں. اور وہ پیسے بھی ٹی سی ایس کے دے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پیپر آپ ہمیں شام تک بھیجیں. اور اچھا خیر انہوں نے ان کے والد کی تصویر وغیرہ دیکھی اور جا کے ریکارڈ میں سرچ کیا، انہیں چیزیں خود بھی مل گئیں. ان کی بڑی بہن نے مجھے فون کیا کہ آج وہ ڈی جی صاحب ان کے آئے تھے ڈائریکٹر کے. میں نے کہا بالکل وہ میرے سے بھی بات ہوئی ہے، وہ آئے تھے. تو خیر انہوں نے وہ ڈاکومنٹس بھیجے. آپ بلیو کریں گے کہ نیشنل پولیس بیورو نے 3,17,000 روپے کا وہ چیک دیا ٹھیک ہاؤس بلڈنگ کو ان بچیوں کی جگہ. نیشنل پولیس بیورو نے ان بچیوں کی سب کی انہوں نے کہا جب تک آخری بچی کی شادی نہیں ہوتی ان کا منتھلی جو ایک ایکسپینس ہے وہ ان کا مقرر اسٹائپنڈ لگا دیا ٹھیک. پھر انہوں نے کہا کہ جس بچی کی شادی ہوگی اس کا جہیز نیشنل پولیس بیورو تھی. کیا بات. آپ بلیو کریں مجھے خود بھی بڑی خوشی ہوئی یہ سٹوری کر کے، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار اس طرح کے ادارے ہیں کہ اگر دیکھیں ہم لوگوں سے دیانتداری کی توقع کرتے ہیں نا. وہ ایس پی صاحب بڑے دیانتدار، ان کے اکاؤنٹ میں 1800 روپے تھے جب وہ ڈیتھ ہوئی، کوئی گھر نہیں تھا. تو اگر کوئی بندہ کھڑا رہا ہے اپنے اصولوں پہ تو اس کی اگلی نسلوں سے تو ہمیں انتقام نہیں لینا چاہیے. بالکل. تو یہ بڑے زبردست ادارے ہیں. اور یہاں پہ جس طرح آپ نے نام لیے نا سڈل صاحب کا، طارق کھوسہ صاحب کا، یہ لوگ ادھر مثالی کام کر کے گئے ہوئے ہیں. اگر یہاں پہ صحیح لوگ بیٹھے ہوں تو آپ کی پولیس کے کا جو فعالیت ہے وہ کئی گنا بڑھ سکتی. اچھا آصف، یہ آپ بات کر رہے ہیں نا، تو ایک ادارہ اور بھی ہے جس کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. وہ ادارہ ہے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن. آپ کو پتہ ہے اس کا سربراہ بھی نہیں لگا ہوا. اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن آپ کو پتہ ہے پولیس کے لیے کانسیپٹ کیا تھا اس کا؟ پولیس کے شہداء کے لیے ہم پلاٹ دیں گے. اور اس ادارے کا جو سربراہ ہے وہ عام طور پہ گریڈ 21 کا آفسر ہوتا ہے، 21-22 کا آفسر ہوتا ہے. آج کل آپ آصف سن کے حیران ہوں گے کہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں علی جو ہے علی ناصر رضوی صاحب کو اس کا اضافی چارج دے دیا ہے. علی ناصر رضوی جونیئر ہیں، آئی جی کے عہدے پر تعینات ہے، گورنمنٹ انہیں تعینات کر سکتی ہے، لیکن نیشنل پولیس فاؤنڈیشن از اے ویری سیریس بزنس. اسلام آباد میں قبضے کی زمینیں ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ میں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا، ریکارڈ کی بات ہے. مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے تھے عقیل انجم، ان کے اوپر ایک الزام لگا تھا. اور ابھی بھی عقیل انجم صاحب چونکہ اسلام آباد میں زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ ان کا ہیڈ آن کولیجن رہتا ہے اس ادارے کے ساتھ. زمینوں کا وہ ان کا اپنا کلیم ہے، اس ادارے کا اپنا کلیم ہے. اس ادارے کا سربراہ تعینات نہیں ہوا. کیوں نہیں تعینات ہوا؟ اچھا، اور اس ادارے کا کام کیا ہے کہ یہ جو آپ نے مثال دی کہ جو آنسٹ لوگ ہیں یا جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کو پلاٹ دیں. اور پھر اس ادارے کے پلاٹوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئی جیز کو پلاٹ الاٹ ہو جاتے ہیں، چلیں جی کوئی بات نہیں، انہوں نے سروس کیا ہے، دیں. سیکٹری انٹیریئر، جو بندہ سیکٹری انٹیریئر بنتا ہے وہ بھی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا پلاٹ کا جو دعویدار بن جاتا ہے. یہاں پر ایک بڑے ایماندار کہلاتے تھے اپنے آپ کو، اور اللہ معاف کرے وہ جس کا بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایمانداری کا تکبر، شاہد نام تھا ان کا سیکٹری صاحب کا. انہوں نے ایک دن میں پلاٹ لیا اور پھر فروخت کر کے غائب. یعنی کہ فیڈرل سیکٹری کے طور پہ بھی آپ پلاٹ لے رہے ہیں، نیشنل پولیس بیورو کے الگ سے پلاٹ لے رہے ہیں. اور وہ جو غریب لوگ ہیں، پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کے دوران جانوں کو نذرانہ وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ لاز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ جی سیکٹری کیوں بھی سیکٹری کو ملنا چاہیے. تو یہ بڑا ظلم ہے. اور اس ادارے کا سربراہ بھی اب علی ناصر رضوی، ہی از اے جونیئر آفسر. یہ بڑے اچھے پولیس افسر داخلہ کے جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ تو سم ٹائم پولیس گروپ کے ہوتے بھی نہیں. جی ضروری نہیں ہے انہوں نے پولیس میں سروس کی ہو تو انہیں کس کھاتے میں دیا جا رہا ہے. صرف بڑوں کو خوش کرنے کے لیے جنہوں نے نیچے مال بنانا ہوتا ہے بڑوں کا حصہ رکھ لیتے ہیں کسی نہ کسی. تو آئی بلیو کہ علی ناصر جو رضوی ہیں ان کی جگہ توجہ دیں گے، وہ اسلام آباد پولیس میں کام کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ اس ادارے کا سربراہ ایک سینئر آدمی کو لگائیں تاکہ کوئی ادارہ بہتر کام کرے، اپنی ٹانگوں پہ. ابھی یہ جو صابر تھے اس کے پہلے سربراہ، انہوں نے کافی کام کیا تھا اس کے بارے میں، بلکہ بعض لوگ ناراض تھے صابر سے. ان میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ سیاسی لوگ بھی تھے. تو خیر وہ ریٹائر ہو گئے. تو یہ آصف کہانی ہے، لیکن آپ کے پاس اسی سے ملتی جلتی ایک کہانی یار. ایک چھوٹی سی ایک چیز بتا دیں، کہنے کو تو وفاقی دارالحکومت ہے لیکن یہاں بھی بد انتظامی اور سی ڈی اے کا خاص طور پہ جب بھی ذکر آتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کوئی اچھی خبر آئے. 2022 میں ہم نے بلو ایریا میں ایک کوشش کی
کہ یہاں پہ ایک پارکنگ پلازا بنایا جائے جس میں 900 گاڑی کھڑی ہونی تھی، کیونکہ پارکنگ کا مسئلہ ہے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پلانڈ سٹی، اونلی پلانڈ سٹی میں آپ نے پارکنگ پلازاز ہی نہیں دیے ہوئے تھے. تو ایک پارکنگ پلازا جس کو 1.25 سال میں کمپلیٹ ہونا تھا، فیبرری 2022 سے وہ شروع ہے، اور آج سپتمبر 2025 میں 4 ڈیڈ لائنیں گزرنے کے باوجود، 1.25 ارب روپے کی کاسٹ کے باوجود یہ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو سکا. 4 ڈیڈ لائنیں اس کو دی گئیں، چاروں پہ پورا نہیں ہوا. ابھی لاسٹ ٹائم جون میں تو کہا گیا کہ 1 ماہ میں اس کو فنکشنل کیا جائے، لیکن وہ فنکشنل نہیں ہو رہا. ٹھیکہ بھی NLC کے پاس تھا، سب سے کم بڈ انہوں نے دی تھی، ڈیلے کرتے رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو گراؤنڈ تھا جہاں پہلے گاڑیاں پارک ہوتی تھیں، اب 900 تو ہونی تھی، وہ جو سپیس تھی وہ مزید کم ہوگی. ارد گرد جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان میں آئے دن وارداتیں ہوتی ہیں، اوپر سے چیزیں گر کے گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں، بے شمار واقعات ہیں. شہریوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسلام آباد میں، ہارٹ آف دی سٹی، بلو ایریا کے اندر، کہ یار یہ آپ سے کیوں نہیں بن پا رہا. پیسے آپ سارے لے چکے ہوئے ہیں، 4 ایکسٹینشنیں گزر گئی ہیں. میرا تو خیال ہے بلیک لسٹ کرنا چاہیے اس طرح کی کمپنیوں کو آئندہ کے لیے کہ یہ کہیں کام نہیں کر سکتی، جو سال کے منصوبے کو 4 سال میں بھی نہیں کر سکتی. اور چیئرمین CDA کو اس پہ شو کاز نوٹس ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ادھر. آپ کی ڈیڈ لائنز بھی میٹ نہیں ہو رہی تو آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کمپنی کو کہیں کہ یا ختم کرو یا ہمیں پلینٹی دو اس کی. تو لوگوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وہی یار اعزاز، وہی حالات. انفارچونیٹلی بیوروکریسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انفارچونیٹلی بیوروکریسی میں جہاں پر تگڑے افسر ہیں، اچھا کام کرنے والے ڈیڈیکیٹڈ افسر ہیں، وہ کم ہیں. دیکھیں جو زیادہ تر مسئلہ یہ ہے اس وقت تو افسوس ہوتا ہے. وزیر اعظم مجبور ہیں جھوٹی تعریفیں کرنے پہ محسن نقوی صاحب کی، ٹھیک ہے، کہ محسن سپیڈ فلانی سپیڈ، کیوں نہیں اس میں سپیڈ دکھائیں نا محسن نقوی صاحب. یہ اسلام آباد میں نہیں بن رہا، بلو ایریا کے اندر نہیں بن رہا. کون سی سپیڈ ہے چیئرمین CDA کی؟ آپ جو کام کر رہے ہیں 60 دن میں یہ بنا رہے ہیں، وہ جو ضروری چیز ہے اسلام آباد کی سب سے بنیادی چیز ہے، وہ آپ کر ہی نہیں رہے ہیں. 4 سال ہو گئے، ہمیں یہاں بھی کوئی سپیڈ دکھائیں نا. تو چلے یہی ہے اعزاز، یہی ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ اپنا ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.